बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इंतखाब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बलूचिस्तान के इंतहाई मोतबर और मुअज़्ज़िज़ और साहिब इल्म दोस्तों के साथ बलूचिस्तान के एक इंतहाई अहम, बुनियादी और सुलगते हुए सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में ईवान बाला से लेके सूबे तक एक बहस चल रही है और उस बहस का ताल्लुक़ बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों के शहरीती हकूक़ के साथ है, यानी सिटीज़नशिप्स के राइट के साथ है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बलूचिस्तान में जारी होने वाले डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट के मसले पर। मेरे साथ इस गुफ्तगू में शरीक होंगे जनाब राग़ब अली बलीदी साहब, जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बलूचिस्तान बार काउंसिल हैं। उनके साथ जनाब डॉक्टर कहूर बलोच, एक जाने माने सियासी समाजी रहनुमा और बहुत से महकमों के हवाले से ज़िंदगी के तजर्बात रखने वाले, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ बलूचिस्तान के सीनियर शायर, अदीब, दानिश्वर, सिविल सोसाइटी के फ़ाल रुकन मोहतरम सरवर जवेद साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जनाब राहब बलीदी साहब से करूँगा। राहब साहब, ये फरमाइए कि जी बलूचिस्तान में जाली डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट की जो एक बहस चली है और जिस पर कुछ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, आपके ख़्याल में इस इशू के असबाब क्या हैं और इसको हल करने के लिए जो कोशिशें इस वक्त हो रही हैं, आप उनको कानूनी एतबार से किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इंतखाब चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने बलूचिस्तान के एक अहम और संगीन नौइयत के मामलात पे आज हमें यह सबको अक्टे किया। एक इंतखाब चैनल के साथ साथ इंतखाब अखबार ने जिस तरीके से बलूचिस्तान के मामलात पे, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को जो हाईलाइट किया था, मैं समझता हूँ कि आज का ये जो डिबेट है, ये डिस्कशन है, इंतहाई अहम संगीन नौइयत का है। और इसके साथ साथ ये चूँकि बलूचिस्तान का ये बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ वफाकी महकमों में जो कि हज़ारों की तादाद में बलूचिस्तान से जाली लोकल डोमिसाइल के हामिल अफराद को वहाँ पे भर्ती किया गया। इसके लिए ईवान बाला में सेनेट में आवाज़ उठाएगी। इसमें वहाँ पे यहाँ की सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार है, रोल है। तो मैं समझता हूँ कि बहसीत बलूचिस्तान के एक कानून के एक तालिब इल्म के अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी जाली लोकल डोमिसाइल बनाए गए हैं, इन जाली लोकल डोमिसाइल को एक कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्तर पर कमेटी तश्कील दे के इनकी असर नो तहक़ीक़ात कराया जाए और इनकी छानबीन की जाए कि जिसने भी ये जाली जो लोकल जो डोमिसाइल बनाए हैं उनकी फौरी तौर पर मनसूख करके इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये ख़ुद मैं समझता हूँ कि ये एक जालसाज़ी है और जिसने भी ये जालसाज़ी की है कानून में और पीनल कोड में इसकी एक सज़ा मुकर्रर है। राग साहब, गुज़ारिश ये है कि जो सवाल और जो गुफ्तगू आपने कही है उसके अंदर से बहुत से सवाल निकलते हैं। ये फरमाइए कि जी बलूचिस्तान में जो शहरीती हकूक़ का सर्टिफिकेट जारी होते हैं, दो डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट्स, क्या ये पूरे मुल्क में जारी होने वाले निज़ाम से हम आहंग है या बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर इसका अहतमाम किया गया है? क्या पूरे मुल्क में दीगर सूबों में भी लोकल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल जारी होते हैं या सिर्फ ये एक्सरसाइज बलूचिस्तान में ही हो रही है? मेरे ख्याल में इस सिलसिले में एक बलूचिस्तान में एक पटिशन आया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक पटिशन यहाँ पे ज़ेर समाअत था, उसमें इस चीज़ का तज़किरा किया गया था कि जो अरसा दराज से बलूचिस्तान में आबाद हैं, जिनकी आबा अजदाद यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बसते हैं, उनकी कब्रस्तान यहाँ पे हैं, फिर इनको डोमिसाइल के नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्यों ना उनको लोकल के नाम पर पुकारा जाए? डोमिसाइल की ये जो फ़र्क है, इसको फ़र्क को ख़त्म किया जाए। इस डोमिसाइल के आड़ में जाली डोमिसाइल निकाले जाते हैं जिनका फ़ायदा जो कि दूसरे सूबों को पहुंचता है। जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वफाकी महकमों में जाली डोमिसाइल जो बनाए गए हैं वो इसके आड़ में बनाए गए हैं। तो मेरे नज़र में बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के, तो इस डोमिसाइल की फ़र्क को ख़त्म करके जो अरसा दराज से बलूचिस्तान में आबाद हैं उनको लोकल करार दिया जाए। जितने भी डोमिसाइल जिनके भी जारी किए गए हैं इनकी असर व छानबीन करके जो यहाँ पे बसते हैं, जो यहाँ पे इनकी कब्रस्तान है, जो इनकी आबा अजदाद यहाँ पे हैं, जिनकी सियासी वाबस्तियाँ इस सरज़मीन से हैं,
اور جنہوں نے ان کی یہاں پہ بلوچستان کے جدوجہد میں ان کی ایک بہت بڑی قربانی ہے، ان کی بہت بڑی ایک جدوجہد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈومیسائل کے فرق کو ختم کر کے ان کو لوکل قرار دیا جائے، اور جو اس سے یہ ایک فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی جعلی ڈومیسائل بنائے گئے ہیں، ڈومیسائل کے نام پہ بنائے گئے ہیں، یہ از خود ختم ہو جائیں گے. آپ کی گفتگو سے دو تاثر ملے. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ نے تسلیم کیا کہ جی ڈومیسائل اور لوکل سرٹیفکیٹ دو امتیازی سطح پر ایشو ہونے والی دستاویز ہیں. دوسرا یہ کہ جی جعلی جو ہے وہ ڈومیسائل بنتا ہے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی لوکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اب تک نہ جعلی بنا ہے نہ بنتا ہے؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے دو بات کی. ڈومیسائل، جعلی ڈومیسائل بھی بنتے ہیں، جعلی لوکل بھی بنتے ہیں. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ جو جعلی ڈومیسائل کے ساتھ ساتھ جعلی لوکل بھی بنائے ہوئے، جس کا میں ذکر اس طرح کروں کہ ہمارے بارڈر علاقوں میں جہاں پہ ابھی میرا تعلق جعفر آباد علاقے کے نصیر آباد سے ہے، تو وہاں پہ سندھ کے علاقے سے جعلی لوکل بنائے گئے ہیں. اس طریقے سے موسیٰ خیل سے جعلی لوکل بنائے گئے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے علاقوں میں جعلی لوکل بھی بنائے، کولو سے جعلی لوکل بنائے گئے ہیں، ڈیرہ بگٹی سے جعلی لوکل بنائے گئے ہیں. ڈومیسائل کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جن علاقوں میں ڈومیسائل کی تعداد کم ہے، ان علاقوں میں لوکل کے نام پہ وہ بنائے جاتے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوکل بنائے گئے ہیں، جعلی لوکل بنائے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ بلوچستان میں عرصہ دراز سے جو بیوروکریٹ رہے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو لوکل اتھارٹی جاری کرنے والے ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے باہر ہے، چاہے وہ پنجاب کے جعلی لوکل ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے جعلی لوکل ہوں. ایک ایسا مثال جو جعفر آباد میں میرے سامنے ایک کیس آیا، تو میں ایز اے کیس کی طرف پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ 5-6 سال قبل میرے پاس ایک ایسا کیس آیا تھا کہ ایک بندہ جو جعلی لوکل سے بلوچستان کے میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا. جب میں نے معلومات کی تو انہوں نے ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے وہ لڑکا ٹاپ پہ تھا، وہ تنولی قوم سے تعلق رکھتا تھا. جو میں نے ایک ہسٹری نکالی کہ وہ ایک اکیلا لڑکا جعفر آباد کے جعلی لوکل پہ بلوچستان میں اپلائی کیا ہوا تھا، اس کا پورا خاندان وہاں پہ ایبٹ آباد منسیرہ میں وہاں کے لوکل تھے. تو اس کو میں نے چیلنج کر کے ڈپٹی کمشنر کے سامنے میں بحیثیت ایک سول سوسائٹی کے ایک شہری کے میں وہاں پہ گیا. تو میں نے ان کو بولا کہ یہ ان کا پورا خاندان وہاں پہ ہے، تو اس کا جعلی لوکل کیسے جاری ہوا؟ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جعلی ڈومیسائل نہیں بلکہ جعلی لوکل بھی ہزاروں کی تعداد میں جاری ہوئے ہیں. میں جناب ڈاکٹر قہور بلوچ صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا اور ان سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جی یہ جو لوکل سرٹیفکیٹ کا تصور ہے یا ایک لوکل قبیلے کا تصور ہے، آپ نے زندگی گزاری ہے بلوچستان کے سیاسی سماجی مراحل میں اور جدوجہد میں. یہ بتائیے کہ جی کیا کرائیٹیریا ہے کہ جی کوئی قبیلہ یا اس قبیلے کا کچھ حصہ یا اس قبیلے کی کچھ آبادی کتنا عرصہ بلوچستان میں آ کے قیام کرے تب جا کے اسے لوکل قرار دیا جائے گا؟ مہربانی راز صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا اس کی ایک میرے نزدیک ایک انتظامی اور ایک کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے. یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو پولیٹیکلائز کیا گیا، بہت زیادہ زبردست پولیٹیکلائز کیا گیا. اور یہ پولیٹیکلائزیشن کا مسئلہ، اس ایشو کو آج کی بات نہیں ہے بلکہ 1974 کے دوران بھی اس مسئلے کو پولیٹیکلائز کیا گیا جو ابھی تک چل رہا ہے. تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1911 میں غالباً 1911 میں انگریزوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک آبادی کا ایک انالائسس کیا جائے، ایک لسٹ بنایا جائے آبادی کا، یہاں کے رہنے والوں کا. تو وہاں پر جب یہ لسٹ بنی یہ 1921 میں کمپائل ہوا، 1911 میں شروع ہوا، اور جماعت رائے کے اس نے کمپائل کیا اس لسٹ کو. اس میں 3 قسم کے پاپولیشن کی نشاندہی کی گئی تھی. ایک جس کو کہتے ہیں انڈیجینیس پاپولیشن، جو ٹرم استعمال ہوا تھا انڈیجینیس پاپولیشن، یہاں کے اصل باشندے تھے جو زمانے سے رہ رہے تھے. تو اس کے علاوہ ایک اور لسٹ تھی جو سیمی انڈیجینیس کو کہتے تھے یا نیم انڈیجینیس کہتے تھے. وہ وہی قبائل تھے جو افغانستان سے ان علاقوں میں آ کے آباد ہونے لگے. یہ کہ الکوزئی تھے، احمدزئی تھے، نوتزئی تھے، نورزئی تھے، یہ سارے قبائل جو تھے ان کو انہوں نے ایک سیکنڈ لسٹ میں کہا، ان کو کہا کہ یہ سیمی انڈیجینیس ہے. اس کے علاوہ پاپولیشن کا ایک اور حصہ تھا جو پارٹیشن سے پہلے، بہت پہلے، تو اس دوران وہ کچھ سپاہی تھے جو انڈیا کے نیٹیو صوبوں سے آئے تھے یا پنجاب کے کچھ علاقوں سے آئے تھے، یو پی سے کچھ آئے تھے. تو کچھ مزدور بھی تھے ریلوے کے ساتھ، یا کچھ جو کان کنی ہوتا تھا، کان مزدوروں کی شکل میں آتے تھے. تو وہ تھے ان کی یہ پاپولیشن کا ایک حصہ یہ تھا.
یعنی انڈیجینس سیمی انڈیجینس یہ جو تھے یہ اس زمانے میں اس کے لیے کوئی ٹرم استعمال نہیں ہوتا تھا. تو اس پاپولیشن کو چونکہ یہ محنت کش تھے سپاہی کی شکل میں یا مزدوروں کی شکل میں یا ریلوے مزدوروں کی شکل میں یہ انگریزوں کے بعد قریب تھے اور ان کو کام دیتے تھے مزدوری بھی دیتے تھے. تو یہ تھرڈ کیٹیگری تھے آبادی کے. تو تصور یہ پیدا ہو گیا یہ بیسیکلی یہ جو لوکل اور نان لوکل کا یہ تھا یہ بیسیکلی جب یہ آفٹر پارٹیشن ہوا اس کے بعد تقسیم ہند کے بعد کچھ لوگ پنجاب اور کشمیر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستانی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو جیسے آپ نے خود عرض کیا کہ ہمیں پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کے مطابق کوئی شہریت پاکستانی شہریت دی جائے. تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تو انڈیجینس پہلے سے تھے تو پھر پاکستان سٹیزن ایکٹ 1951 کے تحت انہوں نے کلیم کیا کہ ہمیں پاکستان کی سٹیزن شپ کی سرٹیفکیٹ دیا جائے اور اسی سرٹیفکیٹ کو انہوں نے ڈومیسائل کے ٹرم استعمال کیا نان لوکل کا ٹرم استعمال کیا. تو جو انڈیجینس تھے ان کو لوکل کہتے تھے اور جو نان انڈیجینس تھے ان کو ڈومیسائل کہتے تھے. وہ پاکستان کی سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے تحت ان کو یہ ہونا. تو یہ اس قسم کی یہ کوئی ڈسکریمنیشن ٹائپ کی کوئی چیز بنتی ہے کیونکہ ڈومیسائل کا تعلق ڈومیسائل کا کنسیپٹ ذرا زیادہ وسیع ہے. وہ ایک کنٹری ایک ملک ایک اسٹیٹ کے دائرے اس میں آتا ہے اور لوکل جو انڈیجینس پاپولیشن ہے وہ اسی اس میں ہے جس قبائل ہے جو بھی ہے وہ ہے. تو اس طرح یہ ٹرم استعمال ہو گئے جو کہ میرے خیال میں آج کے دور میں شاید ان کو آج کے اس دور میں 21ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں اس دور میں ان کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ سٹیزن سے اس میں یہاں راز صاحب مجھے آپ کی اجازت دیں تو ایک چیز میں وضاحت کروں گا کہ یہاں سٹیزن شپ کے حوالے سے دو کنسیپٹ ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں سٹیزن ایک کو آپ کہتے ہیں سبجیکٹ. سٹیزن وہ ہے جو اس کے تمام حقوق اس کو حاصل ہوتے ہیں تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں. وہ خود مختار ہوتا ہے ساورن ہوتا ہے وہ اپنے حکمرانوں کو بھی چنتا ہے وہ حکمرانوں کو ووٹ بھی دیتا ہے. وہ ایک ریاست کا باضابطہ شہری ہوتا ہے تمام حقوق کے ساتھ. اور سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کسی اتھارٹی کے نیچے ہوتا ہے جس کو آپ رعایا کہتے ہیں. جیسے حکمرانوں کے زمانے میں بادشاہ کے رعایا ہوتے تھے ٹھیک ہے نا حاکموں کے رعایا ہوتے تھے سبجیکٹ ہوتے تھے. تو بیسیکلی تو سٹیزن تو دونوں ہوتے ہیں لیکن اسٹیٹس اور حقوق کے حوالے سے ان کی الگ الگ سلسلے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بلوچستان کے بہت سارے لوگ وہ سٹیزن نہیں ہیں شاید سبجیکٹ ہیں. کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو لوکل سرٹیفکیٹ ہے اس کی آپ نے بات تو رکھی کہ جی یہ سبجیکٹ چیز ہے. گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جی ڈومیسائل یا پرماننٹ ریزیڈینشیل سرٹیفکیٹ جو دیگر صوبوں میں جاری ہوتا ہے وہ تو ریاست پاکستان کے آئینی اداروں کے ذریعے ملنے والی شہریتی دستاویز ہے. لیکن یہ جو لوکل سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس پہ ہم بہت ایک طرح سے ناز اور فخر بھی کرتے ہیں تاریخی اور فلسفیانہ یا سیاسی اعتبار سے اس کی ساکھ قبائلیت میں ہے جدید ریاست میں نہیں ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی سر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ڈومیسائل کا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ وسیع ہے یعنی وہ ریاستی بنیادوں پر سٹیزن شپ کی جو حقوق ہے اس کے دائرے میں آتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا. اور لوکل سرٹیفکیٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت محدود ہے ٹھیک ہے نا. وہ سٹیزن شپ سے زیادہ سبجیکٹ کو ایڈریس کرتا ہے جو لوکل ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزوں کو گڑبڑ کر دیا ہے یا بہت ساری چیزوں میں ہم بہت اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتے پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. تو دوسری بات ہے یہ آپ نے صحیح کہا کہ تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ یہ 1901 یا 1900 کے دوران اس قسم کی ایک بنی تھی. کچھ مائیگریٹڈ لوگ آئے تھے قبائل ان کو انلسٹ کیا گیا اور ان میں سے کئی کو باقاعدہ ریفیوجیز الاؤنس دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے. اس کے بعد میں ہزارہ بھی آ گئے. ہزاروں کو گو کہ الاؤنس نہیں ملا لیکن کچھ جو پشتون قبائل تھے افغانستان سے آئے تھے وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے تھے ان کو اندراج کیا گیا اور ان کو باقاعدہ وہ الاؤنس بھی دیا جاتا تھا اس دوران گورنمنٹ کی طرف سے. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن ایک بات میں اور اس کو آگے بڑھاتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو یہ ایک ریزولوشن پیش ہوا بلوچستان کونسل میں یہ غالباً یہ پارٹیشن کے بعد ایک ریزولوشن پیش ہوا بلوچستان کونسل میں. اس کے سبی کا جو جلسہ میٹنگ ہوا تھا اس میں پیش ہوا. انہوں نے کہا کہ جناب جو لوگ
2 سال یا 2 سال سے زیادہ یا 3 سال یہاں رہ رہے ہیں ان کو آپ ریکگنائز کریں ایز اے لوکل. تو اس پر کبھی ڈسکشن ہوا تو اس کی مخالفت بھی کی گئی. خان بہادر رستم جمالی نے اس کی مخالفت کی, ایک قاصد صاحب نے اس کی مخالفت کی کہ بھئی لوگ تو کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں تو ان کو لوکل کیسے کیا جائے, ان کو لوکل نہیں دیں گے. تو یہ جو لسٹ بنا بعد میں 62 کے دوران, تقریباً 60s کے دوران, 61 میں, تو یہ جو سیمی انڈیجینیس جو لوگ تھے ان کو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت انڈیجینیس قرار دیا گیا, ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ انڈیجینیس ہے. تو ابھی فیلڈ میں آبادی کی 3 لسٹوں کے بجائے 2 لسٹ بن گئے, ایک وہ جو انڈیجینیس تھے اور ایک وہ جو ڈومیسائل, جو نان لوکل کو کہتے تھے, جو ڈومیسائل کہتے تھے, نان لوکل کہتے تھے. اور یہ ہوا. اب عطا اللہ مینگل کی جو گورنمنٹ آئی اس میں 71-72 میں, تو وہاں ان کی کیبنٹ میں ایک ڈیسیشن لیا کہ جناب ہم ان تمام لوگوں کو لوکل ڈکلیئر کریں گے. اور انہوں نے 3 ان کے پیرامیٹرز دیے, 3 ریکوائرمنٹ دیے. نمبر 1 کہ وہ جو آدمی 47 سے پہلے یہاں آباد ہیں ان کو لوکل ڈکلیئر کریں گے, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو آدمی 1951 کی سٹیزنشپ ایکٹ اس کی نفاذ سے 1955 تک یہاں علاقے میں آباد ہیں ان کو لوکل ڈکلیئر کریں گے. اور جو آدمی اگر یہ بھی نہ ہو, یہ تیسری جو شرط تھی کہ جو آدمی اپلیکیشن دے گا کہ مجھے لوکل سرٹیفکیٹ دے دیا جائے یا مجھے ملنا چاہیے, تو وہ اپلیکیشن سے پیچھے 12 سال تک 12 سال تک جو رہے ہیں ان کے آبا و اجداد لوگ, ان کو لوکل سرٹیفکیٹ دیا جائے. باقاعدہ ڈیسیشن ہوا تھا. 12 سال قیام گزارنے کے بعد لوکل. جی وہ باقاعدہ اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی تھی, باقاعدہ ڈیسیشن ہوا تھا, باقاعدہ فیصلہ ہوا تھا, باقاعدہ ڈیسیشن ہوا تھا. وہ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں جو ہے معاملات پولیٹیکلائز ہوئے, عطا اللہ مینگل حکومت ختم کیا گیا, ٹھیک ہے نا. پھر معاملات جو ہے نیب کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان پولیٹیکلائز ہو گئے. اور پھر 1974 میں ایک اور نوٹیفیکیشن شائع ہو گیا, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا اسی سیاسی حوالے سے. اس وقت یہ پولیٹیکلائز ہوا یہ معاملہ, ادروائز اس کا حل موجود تھا. وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک بلوچستان کے آرکائیوز میں, اگر میں غلط نہ ہوں تو سرور صاحب مجھے کریکٹ کریں گے, کہ بلوچستان کی جو پرانے ڈاکومنٹس ہیں, جو آرکائیوز ہیں, وہ آرڈر, وہ نوٹیفیکیشن ابھی شاید موجود ہوں. اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ ایک انتظامی اور کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ڈاکومنٹ موجود ہوں گے. سر جی صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ری ویریفیکیشن کے حوالے سے جو پروسیس چل رہا ہے, اور مختلف اضلاع سے مختلف ڈپٹی کمشنر حضرات نے مختلف جعلی طور پر جاری ہونے والے ڈومیسائل اور لوکل سرٹیفکیٹ, خاص طور پر مستونگ سے سینکڑوں کی تعداد میں, شاید 360 انہوں نے یکلخت منسوخ کیے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا اچھا اقدام جو ہونا چاہیے تھا, وہ اگر وہ جعلی ہیں اور ان کا منسوخ ہونا ایک قابل تعریف اقدام ہے, تو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی تنسیخ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صاحب نے قانونی اقدام کیا ہے, یا یہ بھی کوئی ایک ایسا اقدام ہے جو آگے چل کے عدالتوں میں چیلنج ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ بلوچستان کے لوگوں کو پھر وہی بھگتنا پڑے گا کہ وہ جعلی دستاویزات پر بھرتی ہونے والے لوگ کنٹینیو رہیں گے؟ بہت شکریہ راحت مالک صاحب. میں انتخاب چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو گفتگو اب تک ہے یہ بہت ہیلدی گفتگو, اور اس موضوع کو یقیناً زیر بحث لانا چاہیے. اتفاقاً میں اس انتظامی سیٹ اپ کا حصہ رہا جس میں ہم جاری کرنے والوں میں سے تھے لوکل ڈومیسائل. تو آپ کا جو پہلا سوال, آخری جو نقطہ کہ ابھی جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یا لوکل سرٹیفکیٹ یہ نہیں پتہ مجھے, تنسیخ ہوئی ہے بیک جنبش قلم, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی قانونی کور دیا جا سکے گا. جہاں تک جعلی ڈومیسائل کا یا جعلی لوکل کا سوال ہے, تو ہم بلوچستان میں رہنے والا ایک بھی شہری ایسا نہیں ہے جو کہ اس کی مخالفت کرے گا. جعلی دستاویز کوئی بھی ہو, وہ تعلیمی سند ہو, وہ رہائشی سرٹیفکیٹ ہو, وہ پائلٹ کا لائسنس ہو, وہ کسی ڈاکٹر کی یا انجینئر کی ڈگری ہو, وہ قابل قبول کسی بھی طرح نہیں ہے. لیکن جب آپ تنسیخ کے عمل سے گزرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈپٹی کمشنر کے پاس
اتنے ثبوت موجود ہوں گے کہ وہ اپنے طور پر ایک دن میں یہ فیصلہ کر سکے کہ جی کیا چیز جعلی ہے اور کیا چیز اصلی ہے. جب ہم ڈاکٹر کہور نے جو تاریخی حوالہ دیا اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوکل سرٹیفکیٹ کیا ہے، انڈیجنس ٹرائبس کیا ہیں، بعد میں آنے والے ٹرائبس جو یہاں پہ آ کے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہم ضلعی سطح پر چلے جاتے ہیں، آباد ہوئے. مجھے کوئٹہ میں انتظامیہ کا سربراہ رہنے کا اتفاق ہوا تو یہ جاری کرتے تھے، تو اس میں ایک سوال اٹھا تھا کہ جو بھی انڈیجنس ٹرائبس یہاں پر موجود ہیں گزٹیئر کے مطابق، اور پھر افغانستان سے کچھ دوسرے لوگ بھی آئے ہیں، تو یہ سوال تھا کہ کیا انہیں لوکل سرٹیفکیٹ جاری کیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہاں کے مقامی باشندوں کو جو کہ نسلوں سے آباد ہیں ان کے ساتھ اعتبار کیا جا سکتا ہے. اس سوال کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب ہمیں نہیں ملا. اس کی وجہ سیاست تھی. سیاسی طور پر پھر ہزارہ قبیلے کے لوگ جب آئے یہاں پر ان کو بھی لوکل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جب ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پر خاص طور سے میں بات کروں گا کہ ایک مسئلہ انتظامیہ کے پاس یہ تھا کہ جب بھی کبھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی باہر سے لوگ آئے، کچھ دیر کے لیے آئے، انہوں نے بلوچستان کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل کی بات کر لیجئے، لوکل بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں کہ وہ آئے ہیں یہاں پر اور انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنائے اور وہ جعلی تھے. حکومت بلوچستان یا جو وہ ادارے جو کہ اس بات کے ذمہ دار تھے انہیں میں اس حد تک قصوروار ٹھہراؤں گا کہ جب بھی کبھی کوئی اسکول میں داخلے کے لیے کوئی بچہ لے کر جاتا تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ کہتا کہ جی ہم کو اس کا لوکل یا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اس کے والد کا جمع کروایا جائے. میں نے اپنے اس دور میں طب کے یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹیز سے بھی گزارش کی تھی کہ جو آدمی یا 3 یا 4 سال کے لیے پوسٹ ہو کر یہاں آئے گا وہ اپنے بچے کو گھر میں نہیں بٹھائے گا، اسے تعلیم دلوانی ہے. اب تعلیم دلوانے کے لیے جو کاغذ آپ ضروری قرار دے رہے ہیں وہ کاغذ وہ حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز طریقے اختیار کرے گا تو وہ بھی بہت بڑی وجہ بنی ہمارے ہاں سے جعلی ڈومیسائل جاری ہونے کی کہ ایک آدمی 3 سال کے لیے آیا یہاں پر، 3 سال کے لیے وہ بچوں کو گھر نہیں بٹھا سکتا تھا. اس نے جب اپنی بیٹی یا بیٹے یا بھائی کو تعلیم دلوانی چاہی تو ہم نے اس سے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ طلب کیا جو کہ اس کو بنوانا پڑا. اور کس طرح سے بنایا ہوگا اس اور میں وہ بنوا سکتا تھا؟ ہاں بنوا سکتا تھا. ایک اور جو پیش کیا جاتا ہے عذر وہ یہ ہے کہ جی باہر سے جو لوگ یہاں پر آئے انتظامی عہدوں پر، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز یا اعلیٰ افسران، انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بلوچستان کے مختلف اضلاع سے جاری کروائے کہ جب آپ قومی سطح پر کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو بلوچستان کا میرٹ جو ہے وہ کم ہے. یہ انتہائی بری اور خوفناک صورتحال تھی. یہ ضرور کیا گیا ایسا. اور آج جو بات اٹھائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ اتنے عرصے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں بلوچستان کے جعلی ڈومیسائلز پر، اس میں حقیقت ہے کہ آپ کسی سے بھی وہاں پہ بات کر لیجئے کہ جی اس کے پاس جعفر آباد کا ڈومیسائل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جعفر آباد کے صوبے میں ہے. اس کے پاس کوئٹہ کا ڈومیسائل ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کوئٹہ پاکستان میں کس سمت میں ہے. تو بالکل ان چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے. لیکن قانونی طور پر 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ لوکل سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ، اور ان سب کو اگر ہم اکٹھا کر کے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کے انڈر دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی لوکل، میں اس قانونی پوائنٹ پر جانا نہیں چاہ رہا کہ اب میرا تعلق سول سوسائٹی سے ہے تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کو ایجیٹیٹ کر سکوں یا ایجیٹیٹ نہیں اس کا جواب دے سکوں کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ایک عارضی سرٹیفکیٹ تھا جو پاکستان بننے کے بعد سے کہ جب لوگ سیٹل ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ وہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح سے دیکھا نہیں جا سکتا کہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ تو پورے پاکستان میں سب کے پاس ہے اور وہ کہلاتی ہے قومی شناختی کارڈ. قومی شناختی کارڈ پر
ہر شخص کے لیے جو اس کا آبائی ضلع ہے وہ پرماننٹ ایڈریس کے طور پر درج ہونا چاہیے اور اسی کو لینا چاہیے کہ جی یہی اس کی پلیس آف ڈومیسائل ہے. اس میں اگر کچھ خامیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. سٹیزن شپ ایکٹ میں یہ دیا گیا ہے کہ آپ کتنے عرصے تک ایک علاقے میں رہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ وہاں کے مستقل رہائشی قرار پائیں. اگر اس پر اعتراض ہے بلوچستان کو، پنجاب کو، صوبوں کو، کسی بھی اکائی کو، تو وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کر سکتا ہے کہ ہم اس عرصے کو اتنا بنا دیں کہ انسان کا جو رسک ہے وہ بھی کور ہو جائے. تو گرین کارڈ اگر کہیں اور مل سکتا ہے، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کسی اور جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو ایک اکائی میں کیوں نہیں لا سکتے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بحیثیت آفیسر ہم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اس سے یہ مسئلہ بڑھا. پھر حکومت کی اپنی پابندیاں کہ جی اس وقت بھی یہ ڈسکشن ہوئی، ان میں آپ رکھیے کہ جی وہ واقعی چونکہ ہمارے اس میں ضلعوں کا کوٹا ہے تو اس میں یہ ڈومیسائل یا جو لوکل ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر پڑھتا ہے اسکول کالجز میں اور بعد میں وہ کسی میڈیکل یا انجینئرنگ کی سیٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو مختلف قسم کے اعتراضات، اور اعتراضات بسا اوقات بہت جائز ہوتے ہیں اور بسا اوقات وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ جی اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے. جبکہ میرٹ کا جو حق ہے اس میں انڈیجنس لوکل سرٹیفکیٹ ہو، سیمی انڈیجنس ٹرائبل بندے کا ہو یا جائز والا جو ڈومیسائل ہے اس کا ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور یہ فرق رکھا بھی نہیں جاتا. سیاسی طور پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس صورتحال کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اگر ہمیں ہر سال لڑنا ہے اس بات پر کہ جی فلاں یوں ہے تو فلاں یوں ہے، تو حکومت کو بہت سنجیدگی سے اس پر سوچنا چاہیے. جو آفیسرز امپاورڈ ہیں، جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ کام کریں، ان کے پیچھے ایک قانونی بیک اپ موجود ہونا چاہیے کہ وہ کس قانون کے تحت یہ سارا کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی بھی جگہ کے رہنے والے کسی بندے کے لیے ٹھپا لگا کر سائن کر کے بھیج دیا کہ جی یہ لوکل ہے یہاں کا یا ڈومیسائل ہے یہاں کا، اور اس کے بعد جو یہاں کے مستقل رہائشی ہیں، ڈومیسائل ہیں یا لوکل ہیں، ان کے حقوق کی پامالی ہو. اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو قانونی طور پر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد اگر یہ صوبائی حکومت کا بھی اختیار دیا جائے، لیکن وہ بات وہیں آتی کہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ ہمیں پاکستان کا سٹیزن بنائے گا. ہماری حکومتیں، ہماری پارلیمان، ہماری صوبائی اسمبلی اگر اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی سطح پر کوئی فیصلے کر سکتی ہے اور اس کو قانونی شکل دی جا سکتی ہے تو ماہرین قانون بہتر بتا سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی سفارشات لے کر فیڈرل گورنمنٹ کو دی جا سکتی ہیں کہ جب بھی وہ مستقل رہائش پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت شناختی کارڈ کو بیس بناتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ کو بیس بناتے ہیں، ڈومیسائل کو بیس بناتے ہیں، لوکل کو بیس بناتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پوری قانونی بیک اپ موجود ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے اب یہ کہ شناختی کارڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اس مقصد کے لیے، اور اس سے پہلے تفصیلی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو شناختی کارڈ ہولڈر ہے جس کا مستقل پتہ بلوچستان کا، پنجاب کا، سندھ کا، خیبر پختونخوا کا، گلگت بلتستان کا، کشمیر کا اگر ہے، تو اس کے حقوق کا تحفظ کس طرح سے کیا جائے، اور ان حقوق کی پامالی کے لیے جو لوگ جعلی دستاویزات استعمال کر سکتے ہیں ان کا کلا کما کیسے کیا جا سکے. یہ صرف لوکل ڈومیسائل میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر سطح کی جو دستاویز اس کے پاس ہونی چاہیے. وہ ہمارے لیے عالمی سطح پر سبکی کا باعث بن رہے ہیں. اب ہمارے یہ جعلی لائسنس یا جعلی سرٹیفکیٹس یا جعلی ڈگریاں، تو اس کے لیے ہمیں بہت سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صورتحال بہتر ہو سکے. ڈاکٹر کہور صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مہربان راز صاحب، میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی جو کرنٹ
سینیریو ہے اس سلسلے میں، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جعلی ڈومیسائل یا لوکل سرٹیفکیٹ ایشو ہیں، اس کی جو اثرات ہیں، امپیکٹ ہیں، وہ بلوچستان میں رہنے والے تمام لوگ، جس میں انڈیجنس بھی ہیں، سیمی انڈیجنس بھی ہیں، ڈومیسائلز بھی ہیں، جو بلوچستانی جینون جو ڈومیسائل ہولڈر ہیں، یہ بھی متاثر ہوتے ہیں اس کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو جس کو آپ پولیٹیکل پہلو کہیں گے، اکنامک پہلو کہیں گے. وہ یہ ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، سیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے، جو جعلی ہیں، جو غیر ذمہ داری سے بنائے گئے ہیں ان کو منسوخ کرنا چاہیے، یہ ہمارا ڈیمانڈ بھی ہونی چاہیے، وہ ڈیمانڈ بھی ہے. لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے جو ڈومیسائل بنائے گئے ہیں اور جن ڈومیسائل جو جعلی ہیں یا اصلی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی بنیاد پر جو زیادہ تر امپیکٹ رہا ہے وہ روزگار پر رہا ہے، ابھی جو اخباروں میں آ رہا ہے یا اس میں آ رہا ہے ملازمتوں کے حوالے سے رہا ہے، اور داخلوں پر پروفیشنل ڈگری اور یا بیرونی ممالک سے آنے والے وظائف کے حوالے سے رہے. لیکن میجورٹی چونکہ وہ اٹریکٹ کر رہا ہے معاش کو، روزگار کو، تو وہ روزگار زیادہ ہائی لائٹ ہے نوکریوں کے حوالے سے. اچھا، نوکریوں کی یہاں جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ ایک تو کلاس 4 کی نوکریاں ہیں، ایک چوکیدار، چپراستی، ڈرائیور، مالی، اس قسم کی. دوسرے جو جعلی ڈومیسائل کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے کارپوریشنز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، یا ایم پی ہیں، یا فیلڈ سیکریٹری ہیں، یا بیرونی ملک میں سفیر ہیں، یا تاشی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو امپیکٹ کیا ہوگا اگر اس کو ان کو وہ کرے، منسوخ کیا جائے یا ختم کیا جائے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یعنی اس کا امپیکٹ زیادہ تر جو چوکیدار، چپراستی، ڈرائیور، مالی، ان پر زیادہ یہ بجلی گرے گی، ان کی روزگار کے مواقع چھن جائیں گے، یا وہ جو ایم ڈی ہے، یا جو سفیر ہے، یا جو فیلڈ سیکریٹری ہے، یا اس قسم کے بڑے عہدوں پر جو اسی جعلی ڈومیسائل کی بنیاد پر آئے ہیں، ان پر کوئی اثر آئے گا، یا ان کو وہ گرفت میں آئیں گے، ان کی نوکری چلی جائے گی؟ یہ ایک خدشہ ہے. قہور بلوچ صاحب، یہ اس پر ایسا ہے کہ وہی جو کمزور کڑی ہوتی ہے اسی پر ضرب پڑتی ہے. لیکن جن بھی لوگوں کو یہ کام کیا گیا، یا جن کی طرف آپ نے ہائی اپس کی طرف اشارہ کیا، ان کی گرفت سب سے پہلے ہونی چاہیے، باقی چیزیں بعد میں ہونی چاہیے، باقی چیزیں بعد میں بالکل ہونی چاہیے. لیکن قہور بلوچ صاحب، ایک اور راحت ملک صاحب، آپ کی توجہ بھی میں اس طرف دلواؤں گا کہ گوادر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں اٹس این اپ کمنگ سٹی، گوئنگ ٹو بی اندر کراچی. جب یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، آبادی بڑھے گی، لوگ آئیں گے، تو یقیناً گوادر الون، صرف گوادر میں آنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بلوچستان کے طول و عرض میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ ہو جائے گی. مسئلہ سیاسی ضرور ہے، لیکن حل طلب ہے. انتظامی طور پر ہمارے جو سیاسی زوما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی سلسلہ معاش کے لیے گوادر آئیں، ان کو یہ ووٹ کا حق بھی اس علاقے میں نہ دیا جائے، وہ اپنے اپنے نیٹو علاقوں میں ووٹنگ کریں. اور پھر یہ ہے کہ اگر 15 سال کے بعد بلوچستان کی آبادی 3 کروڑ ہوتی ہے، تو ہمارے تو سارے وزرائے اعلیٰ اور گورنر اور ایم پی ایز جو ہیں وہ سب گوادر سے آیا کریں گے، اور وہ وہی ہوں گے جو لوگ معاشی کام کے لیے وہاں پر آئے تھے. صوبائی حکومت کو اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے، بہت ڈیٹیل سے اور اس کو بہت اچھی طرح سے حل کرنا چاہیے، تاکہ ایک تو بحیثیت پاکستانی کسی کا حق بھی مجروح نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ بلوچستان کے حقوق اس طرح سے پامال نہ ہو جائیں کہ ہم کسی بھی باہر سے آنے والے کے آگے اسکام کر کے یا اپنا سب کچھ جو ہے وہ سیاسی مستقبل بھی ان کے حوالے کر دیا جائے. مطلب انتظامی مسئلہ ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور اس کو بہت ہی انتظامی کے ساتھ ساتھ یہ آئینی بھی ہے کہ ووٹ کا، یا تو پھر یہ تمام لوگوں کو ووٹ کا حق اسی طرح سے دیا جائے کہ ہر ووٹر جو ہے وہ اس کا
جو کیا سروجویز عارضی ایڈریس جو ہے وہ جہاں کا بھی ہے. آپ نے بحث کا رخ جس طرف موڑا ہے مناسب ہوگا آپ کی علمی استعداد اور معلومات کے حوالے سے کہ ہم اس پہ الگ سے ایک پروگرام جی بالکل کیا جائے، بالکل آپ کیا اس پہ جائے. تفصیل سے بات کریں. ناظرین، میں اپنے معزز پینل کے ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بلوچستان کے مسائل کی حقیقی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس مسائل کی تاریخ کو بیان کرنا اور اس کے اسباب کو بیان کرنا ہے. لیکن یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو جعلی دستاویزات کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کا استحصال کرے گا، چاہے وہ جعلی ڈومیسائل ہو یا چاہے لوکل سرٹیفکیٹ، وہ بلوچستان کے لوگوں کو بدگمان کرے گا، بدظن کرے گا، اور ہم کسی بھی صورت میں بلوچستان کے ساتھ ہونے والی کسی ناانصافی کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کی اجازت دیتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کے اس پروگرام سے معلومات بھی ملی ہوں گی اور آپ اس پر اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. راحت ملک کو اجازت دیجیے. شکریہ.